सबक नंबर 5 तरीक़ा मुनाजरा, यानी मुनाजरा कैसे किया जाए, मुनाजरे का तरीक़ेकार क्या है। तरीक़ा मुनाजरा, देखिए जब भी मुनाजरा होगा तो एक उसमें फरीक मुद्दाई होगा और एक मुद्दा अलग होगा। एक वो होगा जो अपने दावे को साबित करता है और दूसरा जो उसके दावे का इनकार करता है। तो जो दावा साबित करने वाला है, जो दावा करने वाला है, उसे कहते हैं मुद्दाई, और जो उसके दावे का इनकार करता है उसे मुद्दा अलह भी कहते हैं, मुद्दा अलह भी कहते हैं। और जो दावा करने वाला है उसको मुद्दई भी कहते हैं, मुअल्लिल भी कहते हैं और मुजीब भी कहते हैं। जो दावे का इनकार करता है उसको मुद्दा अलह भी कहते हैं और इसको मुनकिर भी कहते हैं, साइल भी कहते हैं, नाफी भी कहते हैं। तो हमने कहा कि जब फरीकैन गुफ्तगू करेंगे तो एक मुद्दाई होगा और एक मुद्दा अलह होगा। ये मुद्दाई भी है, ये मुअल्लिल भी है, मुजीब भी है, और मुद्दा अलह ये मुनकिर भी है, ये साइल भी है और ये नाफी भी है। मुद्दाई का माना क्या है? मन नसबा नफ्सहु लिइस्बातिल हुक्म बिद्दलील अव तंबीह। मुद्दाई वो है जो दावा को दलील से या तंबीह के साथ साबित करने की जिम्मेदारी कबूल करे, यह है मुद्दई। मैं आगे बताऊंगा दलील और तंबीह में क्या फर्क है। और एक है साइल, मुद्दा अलह। साइल कौन है? मन नसबा नफ्सहु लिनफ़िल हुक्म, कि जो शख्स मुद्दई के दावा को तोड़ने की जिम्मेदारी कबूल करे उसे हम कहेंगे ये साइल है, ये मुद्दा अलह है और ये नाफी है, जो मैंने नाम बताए उसके। तो एक है मुद्दई और एक है मुद्दा अलह। मुद्दई की तारीफ मन नसब नफ्सहु लिइस्बातिल हुक्म बिद्दलील अव तंबीह, जो शख्स दावा को दलील या तंबीह के साथ साबित करने की जिम्मेदारी ले, मुद्दई है। मुद्दा अलह वो शख्स मन नसब नफ्सहु लिनफ़िल हुक्म, जो आदमी मुद्दई के दावा को तोड़ने की जिम्मेदारी कबूल करे उस शख्स को मुद्दा अलह कहते हैं, नाफी कहते हैं, साइल कहते हैं। यहां चंद एक बातें समझ लें। पहली बात ये समझें कि दावा कभी इस्बातन होता है, कभी नफियन होता है। जब शख्स दावा करता है तो कभी मुस्बत होता है और कभी मनफी होता है। मसलन कोई गैर मुक़ल्लिद कहे कि फातिहा खल्फल इमाम फ़र्ज़ है, इमाम के पीछे मुक्तदी के लिए फातिहा पढ़ना फ़र्ज़ है, ये दावा इस्बातन है। और कोई नफियन कहे कि मुक्तदी की नमाज इमाम के पीछे बगैर फातिहा के नहीं होती, कोई गैर मुक़ल्लिद कहता है। अब देखो ये नफियन है, तो कभी दावा इस्बातन होगा, कभी दावा नफियन होगा। दूसरी बात समझें, मुद्दई ने चूंकि अपना दावा साबित करना है इसलिए पहली नशिस्त मुद्दई की होती है, और मुद्दई ने चूंकि अपने दावे को साबित करने की जिम्मेदारी ली है इसलिए मुनाजरा की आखिरी नशिस्त भी मुद्दई की होगी। मजीद बात आगे हम इस पर करेंगे। यानी जब मुनाजरा करेंगे तो पहली नशिस्त किसकी है? मुद्दई की। क्यों? इसलिए कि उसने अपना दावा बयान करना है, दावा बयान करना है कि मेरा ये दावा है, और आखिरी नशिस्त भी उसकी होगी कि वो आखिर में बताएगा कि मैंने अपने दावे पर फलां 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 दलाइल भी दिए हैं। तीसरी बात समझे कि मुद्दाई ने जब आखिर में आखिरी नशिस्त लेनी है तो उसने कोई नई दलील पेश नहीं करनी। क्यों? अगर दलील पेश करेगा तो दूसरे को फिर दलील के जवाब देने का हक भी होना चाहिए ना। इसलिए आखिरी नशिस्त में सिर्फ इतनी बात कहेगा कि मैंने फलां दलील पेश किया है, फलां दलील पेश किया है, फलां दलील पेश किया है, और मैंने दलाइल की रोशनी में इसको साबित करने की कोशिश की है। यहाँ बात समझें, जब हमने कहा कि एक मुद्दई होता है, एक मुद्दा अलह है, और मुद्दई की तारीफ में हमने कहा मन नसबा नफ्सहु लिइस्बातिल हुक्म बिद्दलील अव तंबीह। मुद्दई वो है कि जो अपने दावा को दलील से या तंबीह के साथ साबित करे। अब हमें ये देखना पड़ेगा दलील किसे कहते हैं और ये देखना पड़ेगा कि तंबीह किसे कहते हैं। इसलिए दलील और तंबीह इसका माना भी समझना ज़रूरी है। आम तौर पर दलील के दो माने किए जाते हैं। नंबर एक, अल मुरक्कब मिन अल क़ज़ियतैन लित्तअद्दी इला मजहूल नज़रियन, नामालूम चीज़ को हासिल करने के लिए
دو معلوم جملوں سے بنے ہوئے کلام کو دلیل کہتے ہیں. دو نامعلوم چیز کو حاصل کرنے کے لیے دو معلوم جملوں سے بنے ہوئے کلام کا نام دلیل ہے. ایک ہے دلیل کی تعریف یہ. اچھی طرح بات سمجھیں. تو ہم نے کیا لفظ استعمال کیا؟ نامعلوم چیز کو معلوم کرنے کے لیے دو معلوم جملوں سے بنے ہوئے کلام کو دلیل کہتے ہیں. یہ ہم نے کہا لفظ کیا بولا ہے؟ مجہول نظرین، نامعلوم چیز. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں کہ مجہول نظری، مجہول فکری، نامعلوم، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو معلوم کرنے کے لیے غور و فکر کرنا پڑے، جس کو معلوم کرنے کے لیے کچھ دائیں اور بائیں مقدمات بلانے پڑے، وہ مجہول نظری ہوتا ہے. مثلا دعویٰ ہے کہ عالم حادث ہے، یہ جہان پہلے نہیں تھا، اب ہے اور پھر نہیں ہوگا. یہ جہان حادث ہے. اب یہ سمجھ کیسے آئے گا؟ پہلے نہیں تھا، عالم حادث ہے، حادث. تو میں عرض کروں مجہول نظری کی مثال، ہم کہتے ہیں جی عالم حادث ہے. اب اس کو ثابت کریں کہ کب؟ غور و فکر کریں. غور و فکر کرنے کے لیے دو جملے ملائیں. پہلی بات کہ ہم نے دیکھا کہ عالم بدلتا ہے، آج کچھ ہے، کل کچھ ہے، پرسوں کچھ تھا، بدل رہا ہے. تو جو چیزیں بدلتی ہیں وہ ہمیشہ نہیں ہوتی. تو معلوم ہوتا ہے اس عالم نے ہمیشہ نہیں رہنا، کیونکہ بدلنے والا ہمیشہ نہیں ہوتا. تو ہمارا ایک لفظ کیا تھا، ایک جملہ کلام کیا ہے؟ العالم حادث، عالم حادث ہے، ختم ہونے والی چیز ہے. دلیل العالم متغیر، متغیر ہم دیکھتے ہیں کہ عالم بدلتا ہے جہاں. وکل متغیر حادث، اور بدلنے والی چیز ہمیشہ نہیں ہوتی. لہذا العالم حادث، اس عالم نے ہمیشہ نہیں رہنا. دلیل کا دوسرا معنی، پہلا معنی المرکب من القضیتین للتعدی الی مجہول نظری، اور دلیل کی دوسری تعریف یہ ہے ما یلزم من العلم بہ العلم بشیء آخر. دلیل اسے کہتے ہیں کہ جس کے علم سے دوسری چیز کا علم از خود ہو جائے. یعنی جب آپ اس کو مان لیں تو آپ کو ایک اور چیز خام خواہ ماننی پڑے، اس کا نام ہے دلیل. یہ تو بڑی ایک آسان سی بات ہے. ہم سمجھانے کے لیے کبھی مثال دیتے ہیں، عام فام سی مثال. مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ دھواں نکل رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آگ ہے. دھواں دلیل ہے آگ ہونے کی. کچھ ہے تو دھواں ہے نا، کچھ بھی نہ ہوتا تو دھواں کیسے ہوتا؟ یہ میں ایک صرف مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. یہاں دو لفظ استعمال ہوئے، نمبر ایک دلیل اور نمبر دو تنبیہ. یہ تنبیہ کیا ہے؟ بسا اوقات ایک شخص دعویٰ کرتا ہے اور اس دعوے میں کچھ خفا، کچھ پوشیدگی ہوتی ہے، تو پھر اس کی وضاحت کرتا ہے. اس وضاحت سے وہ خفا ختم ہو جاتا ہے. اس وضاحت کا نام تنبیہ ہے. بات توجہ سمجھیں. مثلا ہمارا ایک دعویٰ ہے الانبیاء احیاء فی قبور یصلون، انبیاء علیہ السلام اپنی قبور مبارکہ میں زندہ ہیں اور انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں نماز بھی پڑھتے ہیں. اب جب یہ ہم نے دعویٰ کیا، اس پہ دلائل دیے، تو مخالفین ایک اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں کوئی شخص بھی زندہ کو دفن نہیں کرتا. اگر نبی وفات کے بعد بھی زندہ ہے تو صحابہ نے زندہ شخص کو کیسے زمین میں دفن کر دیا؟ اب ہم نے وضاحت کی کہ نبی زندہ تھے اس جہان میں، اور اس جہان میں ان پر موت آئی. اب اس کے بعد ان کو حیات ملی ہے برزخ، دوسرے جہان میں. تو موت اور جہان میں آئی ہے اور دفن کرنے کے بعد حیات اور جہان میں ہے. اس لیے اب یہ کوئی اشکال کی بات نہیں ہے. تو یہ جو ہم نے وضاحت کی ہے، اس وضاحت کا نام ہے تنبیہ. ایک اور بات سمجھیں کہ دلیل ہمیشہ مدعی کے ذمہ ہوتی ہے. جو شخص دعویٰ کرے گا دلیل اس کے ذمے ہوگی. تو دلیل مدعی کے ذمے ہے. کیوں؟ جب اس نے دعویٰ کیا ہے تو دعوے پر دلیل بھی پیش کرے. بلا دلیل تو دعویٰ کبھی بھی نہیں قبول کیا جاتا. اب جو دوسرا شخص ہے جس نے دعوے کا انکار کیا ہے، نافی،
اس نے دلیل کو توڑنا ہے، اس کے ذمہ دلیل نہیں ہے، اس کے ذمہ اس کی دلیل کا توڑ ہے، تو دلیل ہمیشہ مدعی کی ذمہ ہوتی ہے۔ ہاں اگر مدعی مطالبہ کرے کہ تم بھی دلیل پیش کرو، نفی کرنے والے کو وہ دلیل دے سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اگر مدعی مطالبہ نہ بھی کرے، ضرورت اس بات کی ہو کہ جو اس کے دعوے کا انکار کرتا ہے وہ بھی دلیل پیش کرے، اور دلیل پیش کرے اس کے دعوے کو توڑنے کے لیے، تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ اصولاً دلیل مدعی کے ذمہ ہوتی ہے، لیکن مدعی کے مطالبہ پر یا بوقت ضرورت مدعا علیہ بھی دلیل پیش کر سکتا ہے اور پیش کرنی چاہیے۔ ایک اور بات سمجھیں کہ ہمیشہ سے ایک باطل کی عادت ہے کہ وہ دلیل کے معاملے میں دھوکے دیتے ہیں۔ نمبر 1، پہلا دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ مدعی اہل باطل خود ہوتے ہیں اور دلیل اہل حق سے مانگتے ہیں، حالانکہ دلیل ان کی ذمہ تھی نا، لیکن دلیل اہل حق سے مانگیں گے۔ یہ ایک چال ہے، اس چال اور دھوکے کے اندر کبھی نہیں آنا۔ مثال کے طور پہ غیر مقلد یہ کہیں گے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا فرض ہے، جو شخص امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ کہیں گے نہیں ہم تو فاتحہ نہیں پڑھتے، تو ہم تو سمجھتے نماز ہو جاتی ہے، دعویٰ وہ کر رہا ہے، تو آپ سے کہے گا اچھا دلیل پیش کرو، کوئی ایک حدیث پیش کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے سے منع کیا۔ جب دعویٰ آپ نے کیا ہے تو دلیل آپ کے ذمہ ہے نا، تو دعویٰ وہ خود کریں گے اور دلیل آپ کے ذمہ لگائیں گے۔ یہ اصول یاد رکھ لیں کہ جو مدعی ہوتا ہے دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے۔ نمبر 2، دوسرا دھوکہ کیا دیں گے کہ اگر دلیل مانگیں گے بھی تو آپ سے دلیل خاص مانگیں گے۔ یہ باطل کا طریقہ ہے، دلیل نہیں، دلیل خاص۔ مثلا جب آپ دلیل پیش کریں گے تو کبھی وہ کہیں گے ہمیں دلیل دو اور قرآن سے دو۔ مثلا جب ہم نے کہا جی نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اور جب نماز پڑھنی ہے تو اس کی رکعتیں اتنی ہیں، یہ قرآن سے پیش کرو کہ نماز کی رکعتیں اتنی ہیں، تم قرآن سے رکعت پیش کرو گے تو ہم مانیں گے، وگرنہ نہیں مانیں گے۔ اب یہ دیکھیں کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ اور یا وہ کہیں گے نہیں آپ حدیث سے پیش کرو اور پھر حدیث کی فلاں کتاب سے پیش کرو۔ بھائی اگر کسی شخص نے آیت پیش کرنی ہے تو آپ اس کو یہ پابند تو نہیں کرتے کہ فلاں پارے سے پیش کرو، فلاں صورت سے۔ الحمد سے اگر والناس تک پورا قرآن ہے، جہاں سے پیش کرے۔ اور جب کسی نے حدیث پیش کرنی ہے تو آپ پابند تو نہیں کر سکتے کہ حدیث فلاں کتاب سے پیش کرو۔ وہی حدیث پاک ہے، وہ ذخیرے احادیث میں سے جو حدیث مستند ہے اس کو پیش کر سکتے ہیں۔ ایک بات ذرا اچھی طرح سمجھنا، وہ کبھی کہیں گے کہ دلیل فلاں دلیل پیش کرو، دلیل خاص کا مطالبہ کریں، یا تو کہیں گے قرآن سے پیش کرو صرف، یا کہیں گے حدیث سے پیش کرو اور پھر حدیث کی فلاں کتاب سے پیش کرو۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ دلیل بھی مدعی کے ذمہ ہے، اور جو دلیل کا مطالبہ کیا جاتا ہے وہ دلیل کا مطالبہ ہوتا ہے، دلیل خاص کا مطالبہ نہیں ہوتا۔ یہاں ایک بات بہت اچھی طرح سمجھ لیں جو میں دلائل کے حوالے سے وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیں ہمارے اہل السنت والجماعت احناف دیوبند کے 4 دلائل ہیں۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت، نمبر 3 اجماع، نمبر 4 قیاس۔ ہم جب بھی کوئی مسئلہ پیش کریں گے تو ہمارا مخالف ہمیں یہ تو کہہ سکتا ہے کہ اس پہ دلیل پیش کرو، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس پہ دلیل قرآن ہی کو پیش کرو، اس پہ دلیل حدیث ہی کو پیش کرو، اس پہ دلیل اجماع ہی کو پیش کرو۔ کیوں؟ بھئی ہر مسئلہ پر اگر دلیل قرآن ہی ہوتی تو ہم کیوں کہتے کہ دلیل قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے؟ ہر مسئلہ پر دلیل اگر صرف قرآن یا صرف حدیث ہوتی تو ہم کیوں کہتے کہ دلیل قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے اجماع بھی ہے؟ اور اگر دلیل ہر مسئلہ پر قرآن حدیث یا اجماع ہی ہوتے تو ہم کیوں کہتے کہ دلیل قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے اجماع بھی ہے اور قیاس بھی ہے؟ بھئی ہمارا تو موقف ہے کہ دلائل 4 ہیں، اس لیے ہم قرآن پیش کریں گے یا حدیث پیش کریں گے یا اجماع پیش کریں گے یا قیاس پیش کریں گے۔ ہاں وہ بندہ جو یہ کہتا ہے کہ دلیل صرف قرآن ہے، اسے چاہیے قرآن پیش کرے،
یا جو بندہ کہتا ہے نہیں دلیل صرف قرآن اور حدیث ہے، اسے چاہیے کہ دلیل میں حدیث پیش کرے، کیونکہ جب ہمارے دلائل 4 ہیں تو ہم 4 دلائل میں جس دلیل سے چاہے مسئلہ پیش کریں، اور جس کے دلائل 2 ہیں وہ 2 سے پیش کرے، اور جس کے دلیل ایک ہی ہوتی ہے وہ ایک ہی دلیل پیش کرے۔ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ میں اس پر 1-2 مثال دیں تاکہ بات آپ کو سمجھ آئے۔ میں نے ایک مرتبہ درس دیا تو درس کے بعد ایک شخص نے مجھے یہ کہا کہ مولانا آپ نے درس میں حدیث پیش کی ہے اور حدیث تو حجت نہیں ہے، حجت تو صرف قرآن ہے، دلیل میں صرف قرآن کو پیش کر سکتے ہیں، حدیث کو پیش نہیں کر سکتے۔ میں نے پوچھا اس پہ کیا دلیل ہے کہ صرف قرآن دلیل ہے اور حدیث پیش نہیں کر سکتے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ حدیث میں موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تکتبوا انی غیر القرآن، کہ جب میں قرآن بیان کو لکھا کرو اور قرآن کے علاوہ کوئی اور بات میری نہ لکھا کرو۔ اگر حدیث بھی حجت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے علاوہ احادیث کو لکھنے سے منع نہ کرتے۔ میں نے کہا جو آپ نے پڑھا ہے لا تکتبوا انی غیر القرآن، یہ کس پارے اور کس صورت کی کون سی آیت ہے؟ مجھے کہنے لگا یہ آیت نہیں تو حدیث ہے۔ میں نے کہا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ قرآن ہی حجت ہے، قرآن ہی دلیل ہے، حدیث کو بطور دلیل پیش نہیں کر سکتے، اور آپ اپنے دعوے کو پیش کرنے کے لیے پھر حدیث ہی پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ کوئی آیت پیش کرو نا، اب آپ نے حدیث کیوں پیش کی ہے؟ تو جس شخص کا دعویٰ یہ ہے کہ دلیل صرف قرآن ہے وہ تو صرف قرآن پیش کرے، حدیث کو بطور دلیل پیش نہ کرے، اور جس کا دعویٰ ہے کہ دلیل صرف قرآن اور صرف حدیث ہے اسے چاہیے حدیث قرآنی کو پیش کرے اور کچھ بھی پیش نہ کرے۔ وہ اور چیزیں کیوں پیش کرتا ہے؟ میں اس پہ ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں کہ میں نے ایک مرتبہ بیان کیا 20 رکعت تراویح پر، تو مجھے ایک غیر مقلد کا فون آیا کہ جی ہم نے آپ سے مناظرہ کرنا ہے۔ میں نے کہا کس عنوان پہ؟ کہا جی تراویح پر۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں چند ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، آپ اپنے مناظر کو بتا دیں تاکہ گفتگو میں الجھن نہ ہو اور بات جلدی کسی نتیجے پر پہنچ جائے اور آپ کا مناظر تیاری کر کے آ جائے۔ کہا جی کیا؟ میں نے کہا یہ بتائیں کہ آپ جو تراویح پڑھتے ہیں تو کتنی رکعت پڑھتے ہیں؟ کہا جی 8۔ تو میں نے کہا 8 رکعت تراویح کہاں سے ثابت ہے؟ کہا جی قرآن حدیث سے۔ میں نے کہا کیا قرآن سے بھی ثابت ہے؟ کہا جی نہیں۔ تو میں نے کہا آپ نے قرآن حدیث کیسے کہہ دی ہے؟ کہتا نہیں حدیث سے۔ میں نے کہا 8 رکعت تراویح حدیث سے ثابت ہے؟ مجھے کہتا ہے جی ہاں۔ تو میں نے کہا یہ 8 رکعت تراویح آپ بغیر جماعت کے پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ؟ کہا جی جماعت کے ساتھ۔ تو میں نے کہا پورا رمضان یا کچھ؟ کہا جی پورا رمضان۔ تو میں نے کہا 8 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ پورا رمضان، رمضان کی تمام راتیں، یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ کہا یہ تو صحابہ کرام سے ثابت ہے رضی اللہ عنہم۔ میں نے کہا اچھا 8 رکعت کہاں ثابت ہے؟ کہا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے۔ میں نے کہا جب میں آپ سے پوچھتا ہوں 8 رکعت کہاں سے ہے، آپ کہتے ہیں نبی پاک سے، اور جب میں کہتا ہوں 8 رکعتیں کتنی راتیں جماعت سے ثابت ہیں تو آپ کہتے ہیں صحابہ کرام سے۔ تو آپ ایک جگہ پر کھڑے ہو جاؤ نا، ایک جگہ پر آپ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ اب وہ خاموش ہو گیا، کہتا جی میں آپ کو رابطہ کر کے پھر بتاؤں گا۔ میں نے کہا بتاؤ۔ میرا خیال شاید اس کو 15 سال گزر گئے ہوں گے، ابھی تک دوبارہ ان کا فون نہیں آیا۔ میں سمجھانا کیا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اچھی طرح بات ذہن نشین فرمائیں، میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ بات ذہن نشین فرما لیں، جب کوئی شخص آپ سے مسئلہ پوچھے اور مسئلہ پوچھ کر پھر یہ کہے کہ حضرت مولانا آپ اس مسئلے پر قرآن یا حدیث سے دلیل دو، اس کو سمجھاؤ کہ ہمارے دلائل 4 ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ تو جب ہمارے دلائل 4 ہیں تو آپ ہمیں پابند کیوں کرتے ہیں کہ جو آپ صرف قرآن یا حدیث سے دو؟ جس بندے کا یہ دعویٰ ہے کہ دلیل صرف قرآن اور حدیث ہے وہ تو اس بات کا پابند ہے کہ دلیل یا قرآن سے دے یا حدیث سے دے، آپ اس کو پابند کر سکتے ہیں۔ اور جس کا دعویٰ ہی 2 دلیلوں کا نہیں ہے، جس کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے دلائل 4 ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، آپ اس کو صرف قرآن یا حدیث کا پابند کیسے کر سکتے؟ اس لیے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، باقی ہمارے دلائل 4 ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ یہ 4 دلائل قرآن سے بھی ثابت ہیں، احادیث سے بھی ثابت ہیں۔ اس کا موضوع اور اس کا وقت وہ اجتہاد اور تقلید ہے۔ جب اس پر گفتگو ہوگی تو تفصیل سے بات کی جائے گی کہ ادلہ شرعیہ 4 ہے۔
فی الحال میں نے بتانا یہ تھا کہ دلیل مدعی کے ذمہ ہے، نافی مدعا علیہ بھی دے سکتا ہے، وقت ضرورت دلیل پیش بھی کر سکتا ہے، باطل دھوکے دیتا ہے۔ نمبر 1 وہ دھوکہ یہ دیں گے کہ آپ سے مدعی خود ہونے کے باوجود دلیل آپ کے ذمہ لگا دیں گے۔ دوسرا، دلیل بھی مانگیں گے تو دلیل خاص مانگیں گے۔ بھائی دلیل خاص نہیں ہوتی، دلیل دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، سمجھانے کی اور پورے عالم میں اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔